जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में मैं हूं अलमास हैदर नकवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आईटी के शोबे में ख़ुसूसी तौर पर शनाख्त से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाने में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। जी हाँ, हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तारिक मलिक साहब। आप साबिक चेयरमैन नादरा रहे, जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में चीफ टेक्निकल एडवाइज़र हैं। हाल ही में उन्होंने यूएनडीपी के शनाख्त से मुतल्लिक प्रोग्राम की सरपरस्ती करते हुए 180 दिनों में मलावी यानी अफ्रीका के शहरियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल करते हुए स्मार्ट कार्ड का निज़ाम मुतारिफ़ कराया। इनका नाम दुनिया के 10 बेहतरीन टेक्निकल एक्सपर्ट्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के ममालिक में शनाख्त के प्रोग्राम्स के लिए इनकी खिदमात हासिल करता है। गुज़िश्ता 3 सालों से वर्ल्ड आइडेंटिटी नेटवर्क तारिक मलिक साहब को दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल करता आया है। आइए इनसे हम मुकालमा करते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये फरमाइएगा कि आपकी जो खिदमात हैं पूरी दुनिया उसका एतराफ़ करती है। बतौर चेयरमैन नादरा भी आपने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो क्या तनाज़ा बना कि जिसकी वजह से आपको चेयरमैन के ओहदे से जो है वो दस्तबरदार होना पड़ा? देखें जी, वी शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू द पास्ट। अब वो जो हो गया वो बीत गया, लेकिन ये था कि बेसिकली तो प्रॉब्लम था पोस्ट इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल बने थे जी, तो अदालतों ने हमसे मदद मांगी नादरा से जी, और इलेक्शन कमीशन ने भी, जो अंडर आर्टिकल 290 खुद मुख्तार इदारा है, उन्होंने भी हमें हुक्म दिया कि इन तहकीकात में टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो हम पाबंद थे अदालतों की मुआवनत करने के, हम पाबंद थे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के। तो जब तक हम सिंध में कर रहे थे तब तक तो ठीक था, और जब पंजाब में आए तो उस वक्त फिर कुछ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को पैनिक मोड में आ गई उस वक्त। हालांकि मेरे ख्याल में आना नहीं चाहिए था। जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे 4 हल्के खुल जाते तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। 5-7 सीटें अगर कम भी हो जाती तो उनकी हुकूमत मेरे नहीं ख्याल के गिरनी थी। तो वो बस एक मसला हो गया, और फिर उसके बाद वो मेरा स्टैंड रहा कि भाई मुझे अदालतों की मुआवनत करनी है, मुझे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करनी है। और फिर जब मैं पाकिस्तान आया, नादरा ज्वाइन की, तो उस वक्त भी मेरा एक मौक़िफ़ था कि देखें पाकिस्तान बना है वोट के ज़रिए, तो वो मुल्क जहाँ वोट का तकद्दुस ना हो, वो आपका ये कोई वोटिंग का, इलेक्शन का ये इशू नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। प्लेबिसाइट हुई थी, पाकिस्तान बना था। अगर वो इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ और कुछ इलाके इंडिया के पास चले गए तो हम, इट इज़ एन एंटीथीसिस टू आवर पोजीशन कि जी यहाँ इलेक्शन सही, फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान की बुनियादी चीज़ है कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट पूरी दुनिया में कायम होती है वोट से, और वहाँ आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इर्रेगुलरिटी होगी, नहीं कोई बात नहीं यार, हुकूमत की बात मान लो। वो अगर कहते हैं कि अदालतों को जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो पहले अगर हुकूमत वेट कर ले तो इसमें क्या हो गया, या बता दो कि अंगूठे पड़े नहीं जाते। तो मैंने कहा भाई जितने पड़े जाते हैं वो भी बताऊंगा, जितने नहीं पड़े जाते वो भी बताऊंगा। तो उस पर फिर ठीक है, उन्होंने अपना एक्शन किया। अगर वो मुझे हटा के अपना मकसद अचीव कर लिया उन्होंने, जुडिशल कमीशन। इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि शायद कोई बेज़ाब्तगियाँ या जो है बेकायदगियाँ हुई हैं नादरा के किसी ऑपरेशंस के अंदर, तो उसके कुछ अहवाल बताइएगा कि उसके ऊपर पेशरफ्त हुई, कहीं कोई इंक्वायरी चल रही है? 5 साल हुकूमत जो है वो रही जी, और एक धेले की करप्शन का वो नहीं कोई केस बना सके। नादरा जो है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी हमने।
اس کا آڈٹ ٹاپ 4 بگ 4 ان کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک کمپنی کرتی ہے، انٹرنیشنل کمپنی. مزے کی بات یہ ہے کہ 2013 جب میں چھوڑ کے جا رہا تھا تب تک ہی آڈٹ ہوئے تھے، اب 2019 آنے والا آ گیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس گیپ میں کیا ہوا ہے. پریشر ٹیکٹکس انہوں نے آزمائے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی کو ہراساں بھی مطلب کیا گیا. ہاں جی، کچھ رپورٹس اس وقت وہ بھی آئیں جب تک مجھے وہ کر رہے تھے. یہ تو اب سینٹ کا، پارلیمنٹ کا ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جو پرانے اخبارات آئے ہیں اس زمانے کے اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ آبویسلی یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو رینٹ سیکر ہوتے ہیں سسٹم میں، جو اسٹیٹس کو کے حامی ہوتے ہیں، وہ گروپس ہوتے ہیں اور وہ ٹرائی کرتے ہیں اس قسم کے ٹیکٹکس. لیکن میرے لیے ایک شوق تھا کہ حکومت یا حکومت میں سے کچھ افراد اگر ایسے کرنے لگ پڑیں، مثلا آج آپ کو پتہ چلے کہ پولیس آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، لیکن سوچے ذرا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو انہی سے خطرہ ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس کے باوجود سٹینڈ لیا. آئی تھنک کہ وہ جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان کو مس گائیڈ کیا ہوگا. وہ اگر مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینا چاہتے تھے تو میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جاؤ، فتح مکہ کی یاد میں نے تمہیں معاف کیا، کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایشو وہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. ملک صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق ملک صاحب. آپ چیئرمین نادرا رہے ہیں. ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا اپنی گفتگو کے اندر کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا تھا. نادرا کا جو رول تھا، آپ کا ایک پرنسپل پوزیشن رہی کہ ہم جو رول پلے کر سکتے ہیں عدالتوں کے لیے، ٹریبیونلز کے لیے، سسٹم کے لیے، وہ ہم کریں گے. جو اس وقت تھم امپریشن کی ویریفیکیشن کا ایک ایشو تھا، جی آپ نے کہا کہ اس میں بہت سارے حلقے کھلے بھی. جی، آپ کچھ بتائیں گے کہ کتنے جن کی ویریفیکیشن ہوئی اس میں سے کتنی پرسنٹیج تھی جو ویریفائی ہو سکتے تھے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ انگوٹھوں کی جو سیاہی استعمال ہوئی وہ شاید اتنی معیاری نہیں تھی. جی بالکل. اب یہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ بولین ایشوز یا بائنری ایشوز نہیں ہوتے کہ یس ہو سکتی ہے وہ اس کی تھم ویریفیکیشن یا نو نہیں ہو سکتی. اب اور پھر تھم ویریفیکیشن کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی ایک سکورنگ ماڈل پہ چلتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہو رہی ہے 60% کی اور 40% کی نہیں ہو رہی ہے، اگر ایوریج 60% آ رہی ہے تو 60% آپ کو ایک ٹرینڈ بتاتا ہے کہ، اور وہ اس ٹرینڈ کی بیس پہ جو کورٹس ہیں وہ انفارم ڈیسیژن میکنگ کر سکتی ہیں. مطلب اب تو بگ ڈیٹا، ڈیٹا انالیٹکس کا دور ہے نا، تو آپ صرف تھم ویریفیکیشن نہیں تھا، آپ یہ دیکھیں کہ بھئی 2+2 4 بھی ہوتے ہیں یا نہیں. کسی پولنگ سٹیشن پہ رجسٹرڈ ووٹوں سے زیادہ ووٹ تو نہیں ڈالے گئے، وہاں تو تھم امپریشن کا ضروری نہیں تھا. کیا فارم 45 سارے سائن ہوئے، کیا اور irregularities ہوئی ہیں؟ تو پھر وہ اس کا جو مجموعہ بنتا ہے اس حلقے میں، وہ صرف تھم ویریفیکیشن نہیں تھا، وہ آپ کو ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے. مثلاً اب آپ کو میں ایک حلقے کی مثال دے دیتا ہوں. آئی تھنک NA 256 تھا if I remember correctly. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک جو بندہ ہے عبدالحمید جتوئی، اور اس کا ایڈریس بھی ہے ہمارے پاس. اب انویسٹیگیٹو جرنلزم تو یہ تھا کہ اس کے پاس چلے جاتے اور اس کے سے پوچھتے کہ بھائی تم نے 310 دفعہ ایک خاتون کے پولنگ سٹیشن سے جب ووٹ دیا ہے تو یہ تم نے کیوں کہا، کیوں کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. یہ نہیں ہوا 5 سال. لیکن یہ اتنا سٹننگ ایویڈنس تھا کہ جب یہ الیکشن ٹرائبونل میں گیا تو جو ڈیفنس کرنا تھا، جو جیتا ہوا تھا، اس کا لائر اور وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. اب وہ بندہ بھی ہے سامنے، اس کا ایڈریس بھی ہے، اس کا سب کچھ، اور اس کو جو چیلنجر تھا اس نے کہا کہ یہ سٹننگ ایویڈنس ہے، کورٹ نے ایکسیپٹ کیا، الیکشن ری الیکشن ہوا.
تو ری الیکشن کے نتیجے میں چیلنجر ون، ڈیفینڈر لاسٹ الیکشن. سو اس پورے پروسیس کو دیکھیں تو ریگنگ اسٹیبلش ہو گئی. اب فیئٹ اکمپلائی جو تھی پہلے، فیئٹ اکمپلائی یہ تھی ڈیفیکٹو پوزیشن کہ بھئی وہ جیت گیا. جو ہمارا تاثر ہے کہ مطلب زور بازو پہ الیکشن جیت لو تو اس ڈیفیکٹو پوزیشن کو ڈیجیور پوزیشن بنا لو. ٹھیک ہے، یہ ابھی تک تاثر ہے. اس کیس میں جو میں نے آپ کو مائنیوٹلی بتایا، اس میں ڈیفیکٹو پوزیشن چیلنج ہوئی اور ڈیجیور بننے سے پہلے ایک نئی ڈیفیکٹو پوزیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کی بیسس پہ بن گئی. تو یہ اگر ایک حلقے کی سٹوری کو پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کریں تو پوسٹ الیکشن ریگنگ کو اگر جس ایک پنڈورا باکس کھل جاتا. یقیناً ملک صاحب ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب. ملک صاحب بالکل آپ نے بہت ڈیٹیلز کے اندر جو ہے وہ ایک حلقے کی مثال دے کے آپ نے ایک پوزیشن واضح کی. یہ فرمائیے گا کہ نادرا جو ہے اس کا رول بہت بڑھ گیا ہے انتخابات کی شفافیت، انتخابی فہرستوں سے لے کر اب رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تک. یہ فرمائیے گا کہ نادرا کیسے اور تعاون کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ اس الیکشن کو شفاف بنانے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن بٹ نادرا از پارٹ آف این ایگزیکٹو برانچ. تو سب سے پہلے اس کو بھی آزاد و خود مختار بنانا ہے. میں نے اس کے لیے کوششیں کی. پرویز مشرف صاحب ایک آرڈیننس کر گئے تھے. وہ آرڈیننس ہر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے. تو میں آیا تو اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ بھئی اس کو پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں، ایکٹ بنائیں. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کنونس کیا اور کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہوگا، رن بائی دا انڈیپینڈنٹ بورڈ اینڈ چیئرمین آف نادرا وڈ بی ون امنگ دا ایکول ممبرز آف دا بورڈ. جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ایک پٹوار خانے کے طور پہ چلانے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ذیلی ادارہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کی سمریز منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو جاتی ہیں بٹ یو نو دا چیئرمین از اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. کیوں میں نے یہ کیا تھا؟ کیونکہ میری یہ جو ویژن تھی اس کو اب میں ریپلیکیٹ کر رہا ہوں. اس کو بائی کیا ورلڈ بینک نے، یونائٹڈ نیشن نے، اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم امپلیمنٹنگ اٹ ان لاٹ آف کانفلکٹ ریڈن کنٹریز. جو وہ ملک میں نے افریقہ کے اس لیے چوز کیے ہیں جہاں میں یہ کام کر رہا ہوں بیکاز پاکستان از سلیپ واکنگ ٹو دیٹ ڈیزاسٹر. تو میں وہاں سے پکڑنا چاہتا ہوں جدھر خدا نخواستہ پاکستان ایک بڑا تیزی سے جا رہا ہے. تو وہ لوگ ان آرگنائزیشنز کو یوز کر رہے ہیں اس لیے کہ کانفلکٹ نہ ہو، اس لیے کہ ریاست اور عوام کا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی. مختصر یہ ہے. اور پھر اگر آپ لیکن ملک صاحب میرا جو سوال تھا وہ الیکشنرنگ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر اسی کی طرف میں آ رہا تھا. نادرا کا رول الیکشن والے دن نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے صاف و شفاف ووٹر لسٹ جس میں ون انڈر پننگ 1 پرسن 1 آئیڈینٹی 1 ووٹ کی بیس پہ وہ ووٹر لسٹ ہو. یہ ہمارا سب سے پہلے کارنامہ تھا. 2013 کی لسٹیں بنائیں تو میں نے سمجھا کہ وہ ادارے، وہ پولیٹیکل پاور بروکرز، ان کی سپیس ہم نے منیمائز کر لی کیونکہ ٹریڈیشنل طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ کا ووٹ بھی 23 دفعہ رجسٹر ہے اور آپ وہ ووٹ ڈلتا تھا. انویلڈ ووٹس ہیں، گھوسٹ ووٹس ہیں، گھوسٹ پولنگ سٹیشن ہیں. جب ہم نے وہ کر لیا تو وہ فورسز جو الیکشن ریگ کرتی ہیں، پولیٹیکل ایلیٹس بھی ہوتے ہیں اس میں، وہ ان کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم نے سپیس کم کر دی ہے. بٹ وی ور ان کمپٹیشن ود دیم اور انہوں نے نئی چیزیں انوینٹ کر لی. مثلا جب میں نے کہا کہ الیکٹرانک تھمب امپریشن سے پہلے الماس کا پتہ چلنا چاہیے کہ الماس ہے، پھر اس کو پرچی دو.
تو وہ نہ ہو سکا, ریزسٹ کیا, آخری دنوں میں انہوں نے کہا سیاہی لے لو اور وہ کر لو, وہ بھی ٹھیک نہیں لی گئی, ہمارا تو کام نہیں تھا لینا, تو اسی کی وجہ سے پڑھے نہیں گئے. لیکن ہمارا سافٹ ویئر اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ انہوں نے سوچا 0% پڑھے جائیں گے, تو وہ پڑھے گئے 60%. ہاں جی جی جی. اچھا ملک صاحب, اس میں دو پوزیشن ہے ٹیکنالوجی کے الیکشنرنگ پروسیس کے اندر استعمال کرنے کے حوالے سے. آئی ووٹنگ کا جو الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس کی مخالفت آج بھی موجود ہے, وہ ہر سطح کے اوپر, بین الاقوامی سطح کے اوپر موجود ہے. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بایو میٹرک کے ذریعے کم از کم جو ہے وہ شناخت ضرور ہو سکتی ہے. جی جی. لیکن اس کے لیے جو یہاں پہ تجربات الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئے, اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. جی جی. تو اگر وہ بایو میٹرکس اتنی اگر ایکسپینسو الیکشنز ہو جاتے ہیں, ہمارے جو ترقی پذیر ملک جس کا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, تو یہ کیسے کاسٹ افیکٹو ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بالکل بھی اگر اس کو ای ووٹنگ پہ, آئی ووٹنگ پہ کر دیں گے تو اس کے بھی الگ مسائل ہیں. بالکل مینول رکھتے ہیں اس کے, ہم نے دیکھ لیا کہ آسان ہو جاتا ہے ریگنگ کرنا. تو دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے, ماڈریٹ پوزیشن لینی چاہیے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ریگنگ ہوتی کیسے ہے. آپ کا ووٹ کمپرومائز ہوا, ووٹ کی سینکٹیٹی برقرار نہ رہی, کوئی اور لینے آ گیا, ڈالنے ووٹ آ گیا, ڈالنے نہیں دیا گیا. ان کو ہولز کو پلگ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اور آپ کی شناخت کو ایکچولی دیکھنے کے لیے آئیڈینٹی کی آتھینٹیکیشن کے لیے, ووٹرز آئیڈینٹی آتھینٹیکیشن, فار دیٹ یو کین یوز ٹیکنالوجی. لیکن آگے جو ووٹ ڈالنا ہے وہ بے شک مینول طریقہ ہو, کوئی بات نہیں, وہ آپ نے اس میں ہی ڈالنا ہے نا, بیلٹ باکس میں. تو آئی تھنک مڈل پوزیشن لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو نظام مینول کرنا چاہتے ہیں ان کا آرگومنٹ ٹیکنالوجی کے اگینسٹ ایسا ہی ہے کہ کسی زمانے میں وہ کہتے تھے کہ یہ بم پہ سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے, گاڑی کو وہ کہتے تھے پیٹرول بم. تو اور جو بالکل ہائی فائی جانا چاہتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی حقیقتی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, گراؤنڈ پہ زمینی حقیقتیں کیا ہیں. تو یہ میرا خیال میں یہ ایک اگر کمپرومائز ہوگا تو تبھی ہم کر سکیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن. دوسری بات آپ نے کاسٹ کی بھی کی تھی, تو کاسٹ کو ہم ہمیشہ جو خرچہ آتا ہے اس الیکشن پہ اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں. میں اگین اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ پاکستان بنا تھا ووٹ کے اس پہ, اس کا تقدس میں وہ ہونا چاہیے, اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنے کی کاسٹ بنگلہ دیش لوز کرنے کی کاسٹ سے زیادہ ہوگی؟ یہ بھی سوچنا چاہیے. ملک صاحب, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, ہم اپنی دوسری قسط کے اندر طارق ملک صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.